बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, रवायात में आता है कि दौरान तवाफ़ जो है एक तज़किया नफ्स को खंजर से मारा जाएगा, उसका कत्ल होगा और ये वक्त आखिर की बहुत बड़ी निशानी है। मुल्क शाम से खैर उठ चुकी होगी। ईरान के बारे में क्या रवायात हैं? दौर फितन जो है जिसमें वक्त आखिर की रवायात बड़ी तफसील से बताई गई हैं, वो क्या है? इस वक्त ईरान इसराइल जंग, फिर ये रूस यूक्रेन जंग, जो यमन है वो देख लें, फिर शाम में जिस तरह अहमद शरा की हुकूमत आई, क्या ये वो ताने बाने बन चुके हैं कि मौला आखिर ज़मां जो है इमाम महदी उनका ज़हूर आने वाला है? क्या वो कौन सा वो वक्त है जब दौरान तवाफ़ एक तज़किया नफ्स को जब खंजर मारा जाएगा, कत्ल उसका होगा और फिर मौला जो है वो सामने आ जाएंगे? ये टाइम फ्रेम क्या बन रहा है, किस तरह होगा, और उस वक्त तक कौन से ममालिक तबाह हो चुके होंगे? जो कहते हैं कि तुर्की इराक़ में जाके बैठ चुका होगा, वो कैसे मुमकिन होगा? ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी लर्नड मैन, एस्ट्रोलॉजर हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उसामा साहब, कैसे देख रहे हैं ये? क्या वो मौला आखिर ज़मां के ज़हूर के जो बनने हाशिए वो मुकम्मल हो चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जब बात कर रहे थे तो मुझे एक रिवायत याद आई, शायद एक लास्ट किसी प्रोग्राम में हम इसको जिक्र भी कर चुके थे कि खुरासान में 70,000 अफराद मारे जाएंगे। और खुरासान के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा जब चीज़ें देखी जाएं तो वो ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान माना जाता है, लेकिन ईरान तो ख़ुसूसन माना जाता है। और इस वक्त जो ईरान इसराइल जंग है उसमें आप देख लें कि ये जो इसराइल का शिद्दत अंगेज़ रवैया है, उसको देखते हुए लगता है कि वो कहीं वो जो लेवल ऑफ डेथ रोल है वो शायद कहीं पहुंचने को है। दूसरा जो नफ्स ज़किया के मुतल्लिक, खंजर मारने के मुतल्लिक है, वो ठीक वो आखिरी वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक्यूरेट अलामत यूं है कि उसके ठीक 25 दिन बाद जो है अल्लाह, बस अब मुझे एग्जैक्टली वो 28 दिन या 25 दिन का आया है कि उसके एग्जैक्ट 25 या 28 दिन बाद इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे। ये एक बहुत करीब तरीन अलामत है। उसके बाद 12 डिफरेंट जगहों से 12 अलम बुलंद होंगे, उसके अंदर हज़ारों के लश्कर मौजूद होंगे, उनमें से एक हक पे होगा। ये वो जगह है जहाँ सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काले झंडे का मतलब ये नहीं है कि सारे काले झंडे को मखसूस होंगे। एक तो सबसे पहले तो वो मुसलमान जो अभी तक अपना झंडा ही काला नहीं कर रहे, वो कम से कम काला तो कर लें। जब उनको सबको पता है कि आखिरी रिवायात में काले झंडे हैं, वक्त आखिर आया चाहता है, तो फिर डेफिनेटली काले झंडे तो कर लें। अब ये फ़िरक़ों और ग्रोहों से निकलने की बात है, निकल आए, क्या जाता है। और ये कौन सी एक दूसरे को रद्द करने की दलीलें हैं कि जी एक किताब का सिलसिला ठीक है और एक किताब का सिलसिला ठीक नहीं है, वो उसके रावी ठीक नहीं है और उसके ठीक हैं। ये तो पिक एंड चूज़ हो गया। इल्मी बात तो ये कहती है कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी जो रिवायत आती है वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से, उसको परख का जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, बस उसको मज़ीद टाइट कर लें ताकि मज़ीद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए। दूसरी ये है कि जब मैं अमूमन इस बात को काफ़ी दफ़ा तज़किरा भी कर चुका हूँ कि सर जी आप लोगों को ये तो पता ना चला कि हाथ इधर बांधने, इधर बांधने, इधर बांधने, इधर बांधने, पूरी सॉरी टू से ऑल। तो आप लोगों को ये दजाल की 10-15 हदीसों से बड़ा पता चल जाता है कि दजाल यूं होगा, आखिरी वक्त यूं होगा, ये सारे पे बड़ा यकीन है, प्रोग्रामों के प्रोग्राम भर दिए हैं। तो आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती कि जिन्होंने आप तक नमाज सीधी नहीं पहुंचने दी, ऐसी खुफिया खबरें कहाँ से ठीक हो सकती थी। तो अब एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिवायात की इन सारी चीज़ों पे इस तरीके से रिलाय नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जब आप लोगों को वाज़ेह अहकामात जो हैं हाजिर डेली सर्विस के, जिसमें जो उसमें आपकी ये काबिलियत है कि चलें जाएं, मैं अबू दाऊद में तो चलो है 725 में 730 के दरमियान ये रिवायत पूरी नमाज की, लेकिन उसमें हाथ छोड़ के है, फिर
باقی 6 میں باقی 5 میں سے پوری نماز تو نکال کے دکھائیں. اگر آپ کو پوری نماز نہیں ملتی روایات میں تو پھر آپ لوگوں کو ایک ایونٹ کی 2-4 روایتوں پہ اتنا تکیہ نہیں کر سکتے جتنا ہم نے ایز اے امت کیا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہوگی. یہ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا آپ ایک وہ ریموٹ کنٹرول کار کی کنیکٹیوٹی پہ یقین کرتے ہیں, یا آپ ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے جتنا اس ٹی وی سے کنیکٹ ہوتے ہیں یا کسی اسپیکر سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ اتنا کہ یقین اللہ اور اپنے اندر کنیکشن کو جو جیسے کہتے ہیں اس کو جنم دے لیں, تو یقین جانے وہ آپ کی لاشعوری طور پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کا کروز کنٹرول سسٹم آپ کو رہنمائی بھی کرے گا, آپ کو وہاں تک لے جائے گا صراط مستقیم تک, اور آپ وہاں جا کے پہنچ جائیں گے جہاں آپ کے لیے کفایت کا پورا انتظام ہوگا. اب یہ جو موقع ہے, اگر یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایران میں بہت زیادہ اموات ہونے کے شدید چانسز ہیں, بھرپور چانسز ہیں, عربوں کے لیے بھی یہ آہستہ آہستہ وہ چارے مشین کی طرح چل پڑی ہے اور اس میں بھی خون بہتا نظر آ رہا ہے. تو اگر اس میں اس سال کے اندر 2-4 اور ممالک, عرب ممالک 2-3 شامل ہو گئے, تو 27 تک تو یہ فل فلج ایک بہترین وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بنا ہوگا, کیا کہیں, سلاٹر, اتنا بڑا سلاٹر ہو چکا ہوگا کہ بہت بڑی جیسے کہتے ہیں کہ انسانی المیہ 2027 تک جنم لے چکا ہوگا. اب اس میں ڈیفینیٹلی وہ ساری روایات قریب قریب موجود ہوتی ہیں. ایک تو خراسان میں 70,000 کی جو موت ہے, اس کے بعد آپ کا عراق میں ان کا آ جانا, ترکوں کا آ جانا, اس کے بعد ایسی ویدر چینجز آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ آپ کے کیسے پتھر گولے آئے ہیں, مطلب اسلام آباد میں کوئی سوچ سکتا تھا. اچھا وہی عراق میں جو ہے وہ قبریں پانی سے بھر جانا, جو کربلا اور اس کے گرد و نواح, مطلب وہاں اتنی بارش ہوگی کہ قبریں پانی سے بھر جائیں گی. اچھا وہ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, وہ ابھی وہ تو جب ہوگا سو ہوگا. اچھا ترکوں کا آ جانا, اب جب شام میں الشرائع آیا ہے اور ترکی کا کنیکشن بنا ہے, اب جب اسرائیل کی اور اس کی جو شام میں دوستی ہوئی ہے ترکی کی, پہلے نہیں تھی, تو اب وہ جو ترکی دوست ہوا اس کو مدد ترکی کرے گا اپنا انفلوئنس بنانے کے لیے. تو جیسے ہی شام پہ اسرائیل کرے گا تو ترکی انوالو ہوگا اس میں. تو ترک کو پھر کتنی دیر لگتی ہے, کیونکہ وہ کردستان کا ایریا ترک کلیم کرتے ہیں, جو کرد جو ہیں بیسیکلی شام میں بھی ہیں کرد, آپ کے ادھر عراق میں بھی ہیں کرد, آپ کے ترکی میں بھی ہیں. وہ یہ سیم کشمیر والے معاملے کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کردستان بنا دو بھی ہمارا. تو اس سینس کو دیکھیں تو ترکی بھی آپ کو کچھ دنوں میں, سال لگے 6 مہینے لگے, اس کے اندر آ جانا ہے. اچھا جیسی ترکی آتا ہے تو پھر یہ بات وہ قریب قریب پہنچنے کو لگتی ہے. اس کے بعد جو جس کیپیسٹی کی اموات ہونے جا رہی ہیں یا جس کیپیسٹی کی جنگیں ہونے جا رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے رشیا کے جو معاملہ ہے تقریباً 6 سے 7 لاکھ کا فگر آ رہا ہے, اور 10 لاکھ کا فگر یوکرائن کا ہے. 18 لاکھ بندہ چپ چپا کے, میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. فلسطینیوں کا ریشو بھی زیادہ ہے, پتہ نہیں ہے. اس ٹائم اسرائیل کے اندر کتنی اموات ہوئی ہیں اس کی ریشو بھی بہت زیادہ, وہ بھی پتہ نہیں ہے. ایران اپنی چھپا رہا ہے, وہ اپنی چھپا, انڈیا پی گیا اپنا, سنیں ساتھ ہی ہے, میڈیا ہے, کیمرہ ہے, آنکھ ہے, پی گیا. 6 طیارے اس نے ہمارے بعد میں گرائے 1 مہینے بعد. یہ دور ہے, حالانکہ میڈیا کا دور ہے. اب بتائیں اگر اس میڈیا کے دور میں ہم سب موجود اور حاضر ہیں, ایک جنگ ہوئی ہے, آنکھوں سے دیکھی ہے, رات کے 3 بجے اس کو آپ نے ٹیلی کی ہے, مطلب یہ اب یہاں گرا, موبائلوں پہ میسیج ادھر ادھر, اس کے باوجود پاکستان میں ایک رائے ہے اس جنگ کے متعلق. ابھی کی بات ہے, جسٹ مہینہ پہلے کی. 1400 سال بعد آپ لوگ کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جن پہ آپ لوگ فرقے بنا کے چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ وجہ بتا دیں. آپ کو جنگ جمل سے لے کے آپ کو ساری جنگوں کے کیا حوال پتہ ہیں. پھر آپ اپنے, میں جیسے سب سے بڑی مثال ہی ہے, ٹونٹ لگتی ہے, لگتی رہے, برا لگتا ہے لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کرنے کے چکر میں ہمیں نماز تک کا تو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ کیسے پڑھی گئی ہے. نکالیں پھر روایت, مجھے بھی بھیج دیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابی فرمائیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا,
دیکھا آپ نے کر کے دکھایا یا میں نے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے کہا اللہ اکبر. ایون جو پوری روایت ہے ابو داؤد کی یہی جو 725 سے 30 کے درمیان پتہ نہیں 28 ہے کہ 27 ہے بس اس 5 میں ہے وہ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اس میں بھی صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ بتاؤں. تو وہ 11 صحابہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا. تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں. انہوں نے اس کو مانا نہیں اس کو. اس نے کہا میں بتاتا ہوں آپ لوگ اس کی تصدیق کر دینا. اب کیوں ان 11 نے ان کو نہیں مانا کہ وہ ان کو دور کا سمجھتے تھے. اب وہ بیان کرتے ہیں اور 11 کہتے ہیں ہاں یہ نبی کی نماز ہے. لیکن ابھی ان میں سے راوی ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو کہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ نے تکبیر پڑھی, اللہ اکبر کہا اور پھر یوں قرات شروع کی, یوں قیام کیا. یہ نقشہ کوئی کھینچ دے. کدھر بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے کلیم پورا کیا وہ اسلام اسلام, آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے پورا اس ٹائم فرقے ایک دوسرے کو کافر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کافر آپ کے سر پہ آ گئے, آپ کی گردنیں اڑانے کو, وہ خون کا آپ کا تول رہا ہے کہ کیسے گرانا ہے, اور آپ لوگ اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی اوقات میں آ جائیں, کچھ پتہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, ڈریں, خوف خدا اپنے اوپر طاری کریں, اس سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ کچھ دے گی. کتاب کا میں نے چیلنج کر دیا کیوں نہیں ہے روایت, جی اتنے جو محدث تھے اور اتنی ساری تھی تو روایت بیان کریں. پھر دو باتیں, یا تو ضروری نہیں سمجھا گیا اس طریقے سے روایتوں کو ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہ چھوڑی جائیں, آگے آنے والوں کے لیے کوئی لٹریچر چھوڑا جائے, یا پھر چھپا دیا گیا, یا ضروری نہیں تھا یا چھپا دیا گیا, یا پھر کوئی تیسرا انتظام تھا کہ کوئی بندہ پکڑایا گیا تھا کہ یہ ہے پھر دین اس سے ملے گا, کیونکہ کوئی مربوط اور سسٹم ہی نہیں تھا. پھر اس نے اگلا بتایا, وہ پورا آپ کو سلسلہ ملا, جس کی واضح مثال ہے کہ باقر العلوم جو تھے جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں, انہوں نے پہلی یونیورسٹی اسلام کی رکھی جس میں پورے آپ کے خطے کے طول و عرض کے جو ہے طبیب, ہندو, یہ سائنٹسٹ, یہ سب ادھر سے ہی نکلے امام, اور یہ ساری بکس ادھر سے آئیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں کہ یہ تو وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے واحد ذریعہ تھا آپ کے اسلام کی ترویج کا یا دنیا کو علم بانٹنے کا. اس کے باوجود بھی روایات کی ان ساری جو چیزوں پہ تکیہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے ان اے سینس. اگر ویسے کسی کو یہ روایت کی اس بات سے برا لگے تو اس کے تسکین قلب کے لیے کوٹ کر دوں کہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ یہ روایتوں پہ شریعت پہ وہ جو ہے نا کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے, ہم اس کو نہیں لے سکتے شریعت, ہاں جی شریعت پہ اس کو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا میرے پیچھے پڑے تو میں کوٹ تو کر دوں, حضرت پیر ہمارے اس ٹائم کے جو ہیں. تو اس کے بعد سر جی آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام غائب ہیں, موجود ہیں, کنیکشن میں ہیں. اتنی ہی کنیکٹیوٹی ہے جتنی آپ لوگوں کی, اس سے زیادہ کنیکٹیوٹی, سوری ٹو سے, اللہ مجھے معاف کرے, جتنی کا آپ کو شیطان پہ ہے کہ جتنا زندگیوں میں آپ کی شیطان شامل حال ہے. امریکہ میں بھی کانٹ کروا رہا ہے, ادھر بھی کروا رہا ہے, ہر جگہ جتنا عقیدہ اس پہ ہے نا, اس سے کہیں زیادہ اللہ کا نمائندہ اس کے مقابلے کا زمین پہ حجت خدا زیادہ اچھا آپریٹ کر رہا ہے. اب لوگوں کو خواب آ رہے ہیں, مجھے مسلسل آ رہی ہے. پچھلے سال آپ نے اناؤنس کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ سب آپ کو پتہ نہیں کس آنکھ سے دیکھیں, کس اینگل سے سمجھیں, لیکن میں اس بات کو ضرور اکنالج کرتا ہوں اور ریگارڈ بھی کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا. آپ نہ پوچھتے تو کوئی نہ پوچھتا. یہ پاکستان خاموش تھا امام علیہ السلام کے ظہور کے متعلق, یا جو جھوٹے مہدویت کے دعوے داروں کو آپ نے ایکسپوز کیا, مجھے بتایا, ہم نے مل کے اس میں وہ کاوش کی, سبب بن گئے. وہ جس سے کام لے لیں میں سمجھتا ہوں ان کی ڈیوٹی ہے. تو امام علیہ السلام ڈائریکٹ آپریٹ کرتے ہیں. اوپر سے جتنا بھی آپ کا سارا نظام آتا ہے, جو بھی جیسے کہتے ہیں نا کمانڈز آتی ہیں, وہ ساری کی ساری کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ہی چل رہی ہیں. اب جتنا آپ کو شیطان بہکانے پہ مصر ہے, اتنا ہی اس کا سامنے مقابلے کا بندہ آپ کو ہدایت جاری کرنے پہ مصر ہے.
تو جو لوگ امام علیہ السلام سے محبت عقیدت ان سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں ان کی رہنمائی ہوتی ہے. اب تو کئی لوگ وہ آ رہے ہیں سامنے. آپ کو میں بتاؤں اگلے دن یو کے سے ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہی جو اسٹرالوجی کلاسز شروع کی ہیں اس میں, تو ان کی بھانجی حالانکہ وہ نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے اہل تشیع نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے خواب دیکھا ہے دجال کو پانی سے نکلتے, اور وہ اس کو جیسا ہم نے وہ ایک خواب بندے نے تو خواب کیا تھا وہ تو حقیقت انہوں نے بتائی تھی سرگودا کی سڑکوں والی. ایگزیکٹلی اس نے یہ کہا ہے کہ لمبا ہی قد ہے, بڑا کبھی ہے کہ, لیکن زنجیروں میں اس نے اس کو کیا اور پانی سے نکلتا ہے, پانی سے ہی نکلتا ہے. اور خواب میں آواز آتی ہے کہ کالے جھنڈوں کے لشکر میں جا کے ملو, تو ہم سب پھر اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں کالے جھنڈوں کی طرف. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ امام مہدی کا لشکر ہے, اس میں شامل ہو جاؤ بس. اب وہ انہوں نے مجھے میں نے کہا ڈیفینیٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس طرف. اور لوگ ماشاءاللہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے پوری دنیا سے امام علیہ السلام کی جو ایک ذکر کی وجہ سے ان سے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ٹائم تیار رہنا ہے, اسی طریقے سے تیار رہنا ہے جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا, اللہ کو پیارے بھی ہونا ہے, اس کے لیے مرنا بھی تو ہے نا, یقین ہے نا. اب آپ بتائیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ملنا ہے کہ 1 سال بعد ملنا ہے کہ 10 سال بعد ملنا ہے, لیکن تیاری روز کرنی ہے کہ نہیں کرنی. امام علیہ السلام کے متعلق بھی آپ لوگوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. لوگ اس پہ بڑا پوچھتے ہیں کہ اس سال ظہور ہو رہا ہے اگلے سال, نہیں, میرے لیے آج ہی ہو رہا ہے, مجھے اسی طرح ریڈی رہنا ہے, مجھے اسی کیفیت میں رہنا ہے. اگر میں اس کیفیت سے باہر نکلتا ہوں تو میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو نگہبانی کا سلسلہ ہے, جو اللہ کی ولا کا سلسلہ ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ جو تیسری ڈگری ہے نا وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اگر میں اس وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو ڈیلی تیار نہیں رکھتا. میری طرف سے وہ 10 سال بعد ظہور فرمائیں, مجھے نہیں, مجھے آج میں ہی ان کو مانگنا بھی ہے, تعلق بھی رکھنا ہے, اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی رہنا ہے. یہ وہ تعلق ہے, یہ وہ غائبانہ تعلق ہے یا اس کا جو ماں کا ایک بیٹے سے ہوتا ہے. بیٹا دور جہاں بھی ہو, ماں کہتی ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا, یہ کرنا, مان کے میری چلنا, ماں کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, بس وہ پوچھ دے رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے, بیٹا اس کے پاس نہیں ہوتا لیکن مان کے چل رہا ہوتا ہے. تو جتنے بھی دنیا میں امام علیہ السلام کے ماننے والے انتظار میں سب پوچھتے ہیں جی ہم کیا کریں. آپ صرف تیاری کریں, ایک بیگ پڑھاؤ, تیار بیگ پڑھاؤ, دوسرا فنانشل اپنی انتظامات ہوں, تیسرا آپ کا جو پیچھے بچے, شوہر ہے تو بیگم, بچے جو بھی, کہ ان کا آپ کے بغیر ایک اگلے دن اگر آپ کو نکلنا ہو تو کوئی گزارا ہوتا ہو. سمپل. یہ جو تیاری ہے نا اس وقت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. ایک بیگ تیار امام کے نام کا, اس میں وہ سارے اپنے لوازمات, ایمرجنسی کٹ, ایمرجنسی باکس, واٹ ایور جو آپ کو بیسٹ سمجھ آتی ہے اس ٹائم وہ کر لیں. یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ روایات کے معاملات میں ہم روایت بیان ضرور کر دیتے ہیں اس میں, لیکن مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ ایکچوئل یہ معاملہ اتنا ہی, آپ کے شیطان نظر نہیں آتا, یہ جی بندہ مرا دیا اس نے, یہ جی شیطان آ گیا تھا ریپ ہو گیا, یہ جی شیطان آ گیا تھا یہ ہو گیا. اللہ کے بندو شیطان پہ اتنا عقیدہ ہے, جہاں کوئی اچھا کام کرتا ہے وہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ امام نے کرا دیا, یہ اللہ دیکھیں جو کریڈٹ ہے اس کی ٹیم کا. اچھا دونوں نیچے تو دو قوتیں کار فرما ہے نا, اوپر اللہ تو دونوں کا خالق ہے, دونوں کے لیے خالق اسی نے خلق کیا. تو یہ جو مقابلہ ہے اس کا کریڈٹ بھی سمجھا کریں کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ بھی امام علیہ السلام کی طرف سے ہو رہا ہے, وہ تیاری کا حصہ ہے. اس وقت چلیں ہم نہ کرتے یہ پروگرام, پورے پاکستان میں کتنے مذہبی چینل ہیں, جتنا رسک لیا, تھریٹس آئی جی, ہم نے جو ایکسپوز کرنا تھا اپنا کام کر رہے ہیں, وہ لے نہیں. حالانکہ ہمارا ٹاپک تو اسٹرالوجی تھا, عمران خان تھا, ہم تو سیاست میں پڑے ہوئے تھے, لیکن یہ ڈیوٹی خود بخود ہی ہو رہی ہے. آپ کے دل میں آتا ہے, آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ اپنی جو دل کا اظہار ہوتا ہے وہ کر دیتا ہوں. بہرحال اس چکر سے نکل آئیں. اس سال ہے کہ اگلے سال ہے کہ اس سے اگلے سال ہے, ہمارے لیے کل ہی ہے. ایک دن میں اگر 2.5 ارب چلا گیا نا, ایک دن میں, چلو سنو, ابھی جو جتنا
18 اس نے اسٹرائکس کی تھی اس رات، ایک ہی اس میں 18 دفعہ اسرائیل نے بھوٹ بھوٹ کے سیارے آئی جا رہے تھے، ماری جا رہے تھے، آئی جا رہے تھے اگر سر جی یہی ایک ایک ایٹم بم، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یہ زیادہ زیادہ 5 گھنٹے لے لو، کتنی دنیا اڑ جائے گی. اس کے بعد بتائیں اوپر کوئی اللہ بھی دیکھ رہا ہے اس سارے سسٹم کو کہ یہ برباد کرنے پہ آ گئے. اب اس نے اپنا نمائندہ آگے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ شیطان نے تو پوری بلی دے دی زمانے کی. اور اب اس عورت کی پکار یاد کریں جو کہتی تھی کہ یا اللہ یہودیوں سے پہلے عربوں کا سر جائے. فریادیں کیا کمی تھی، مدد نہ کی، کیا کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، مال کی کمی تھی، استطاعت کی کمی تھی، کوئی کمی نہیں تھی. اس ٹائم الٹا عرب کے مال پہ امریکہ جیسا ملک پل رہا ہے، سپر پاوریں پل رہی ہیں ان کے مال پہ. صحیح ہے. ٹرمپ کیسے لے کے گیا 2 ٹریلین کے کتنے ٹریلین کی جو ساری ڈیلز تھی اور چیزیں تھی. تو خود سوچیں کہ اس کا جواب نہیں دینا. قادر مطلق وہ تھا، نظام اس کا زمین پہ چلنا تھا، نہیں ہوا، اس کے نمائندے کو نہیں مانا گیا، نہ کل مانا گیا نہ آج مانا گیا. اب سزا بھگتنی ہم سب نے، لیکن وہ لوگ بچ جائیں گے جو کسی نہ کسی طریقے امام علیہ السلام کی سنیوں شیعوں کسی بھی عقیدے کے حامل ہو، ڈزنٹ میٹر، اگر وہ اس رائے حق پہ اللہ کے اس نمائندے کا انتظار زمین پہ کر رہے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے تو کبھی بھی آ رہا ہے، ان کے لیے تو کنیکٹ کر لے گا، اپنا کام شروع کرا دے گا ان سے. بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.